बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज कुछ गुफ्तगू हम करेंगे कुछ खारजा अमूर के बारे में और कुछ इस्लामाबाद में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मुलाकातों का सिलसिला जारी है और एक लेजिस्लेशन पे बातचीत चल रही है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, कानून साजी, अहम तरीन कानून साजी, और ये बंद कमरे में मुज़ाकरात चल रहे हैं और इसका नतीजा क्या निकलेगा ये 2 दिन के बाद आएगा। फ़िलहाल बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है और आखिर में आके जब अपोजिशन ने इसको अटैच करना है, इसको क्लब करना है नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम के साथ, तो उस वक्त मामलात बिगड़ सकते हैं। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो अहम तरीन इस वक्त है जी पाकिस्तान के लिए और इस रीजन के लिए जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं, उसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी चाइना का दौरा कर रहे हैं और चाइना उम्मीद है पहुँच गए होंगे। आज सुबह रुखसत हुए हैं। उनके साथ एक भारी भरकम टीम भी है और ये अहम तरीन विज़िट है चाइना और पाकिस्तान के दरमियान, क्योंकि फ़ेज़ 2 के बाद फ़ेज़ 3 भी आना है। सी पैक और सी पैक को अब तोसी दी जा रही है। जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर था उसकी अब तोसी हो रही है, इसमें मज़ीद ममालिक शामिल होने जा रहे हैं और ये सारा अहवाल बताएंगे, क्योंकि उसके बाद फाइनल टचिंग हो रही है जनाब। एक किया जा रहा है, नोक पलंग संवारी जा रही है, तमाम अमूर स्ट्रेटेजिक डिफेंस रिलेटेड सारी चीज़ें, और उसके बाद फिर चीन के सदर ने पाकिस्तान का दौरा करना है। तो ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने चाइना जाने से पहले क्या गुफ्तगू की, ज़रा सुन लें। मैं एक मुख्तसर एक रोज़ा बहुत अहम दौरे पर चीन के लिए रवाना हो रहा हूँ। मेरी कल वज़ीर आज़म से इस दौरे से मुतल्लिक बात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेरा डेलीगेशन है ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप की सोच की अक्कासी करेगा और मुझे उम्मीद है कि फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के साथ जो मेरी मुलाकात हो रही है वो दोनों मुल्कों के लिए मुफीद साबित होगी। चौधरी साहब, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अहम तरीन मैसेज लेके जा रहे हैं, चाइना के वज़ीर आज़म तक पहुँचाएँगे और ये मैसेज होगा रियासत पाकिस्तान का, और सिर्फ पाकिस्तान का मैसेज है। ये किसी एक जमात का या किसी एक ग्रुप का या किसी एक गिरोह का मैसेज नहीं है। और उनके साथ भी जो टीम है वो भी अच्छी खासी जानदार टीम है। तो ये सिचुएशन है। शाह कुरैशी साहब ने भी बता दिया। अब आप ज़रा अपना दें जनाब, इसमें इजहार राय फरमाएं। नहीं, पर इसमें आज उनको ये कहने की क्या ज़रूरत पड़ी है कि जी फ़ौज और हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तो ये सर पाकिस्तान में आपको पता है ना कि एक पिछले दिनों एक चल रही थी बातचीत, क्योंकि हमारे यहाँ भी तो वो जहनी ग़ुलामी से नहीं ना निकल रहे तक हमारे दानिश्वर भी वो एक स्टेटमेंट दी। तो उसके बाद ये कहा गया कि जनाब बस शाह महमूद कुरैशी साहब गए के गए। तो अगर इस तरीके से हम एक छोटी छोटी बातों पे ये सोचना शुरू कर दें तो इसलिए ये बात की गई। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने वाज़ेह मैसेज दिया तमाम क्वार्टर्स को, न सिर्फ अंदरून मुल्क बैरून मुल्क भी दिया है कि ये जो विज़िट है उनका ये किस नौइयत का है और क्या पैगाम लेके जा रहे हैं। नहीं, तो इसमें आपका जो बार बार इशारा है कि बड़ा वफद है, इसमें सियासी और सिविल और मिलिट्री दोनों के जी बिल्कुल, दोनों बड़े ओहदेदार शामिल हैं, बड़े दोनों के शामिल हैं जी। और इसका मतलब है कि पाकिस्तान और चीन जो है किसी किस्म का दफाई मुआहदे की तरफ बढ़ रहे हैं। सर मैं आपको आगे जाके जो बताऊंगा तो उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और चाइना पाकिस्तान दोनों, क्योंकि ये 2 मुल्कों के दरमियान सी पैक शुरू हुआ था और उसके बाद आपके जहन में है कि जनाब ईरान के साथ एक 25 साला स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हो चुका है जिसको अनाउंस करना है और वो मुनासिब वक्त पे अनाउंस किया जाएगा। वो 400 से 600 अरब डॉलर तक का है। और ये चीज़ बता दूं कि ईरान पे जो असलहा ख़रीदो फ़रोख्त की पाबंदियाँ हैं चौधरी साहब, वो अक्टूबर में ख़त्म हो रही हैं। सैंक्शन जो लगाई गई थी
اور اس سے وہ میرا یورپی یونین نے بھی امریکہ کا ساتھ نہیں اس دیا. کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. اس سے امریکہ یک طرفہ طور پہ اس معاہدے سے نکل گیا، اور اب جو اس وقت گیم چل رہے، یورپی یونین تو پہلے ہی ناراض تھا کہ یہ امریکہ نے سولو فلائٹ کی اور اکیلے تنہا ایک فیصلہ کیا اور اس ایگریمنٹ سے باہر نکل آیا اور اپنے آپ کو الگ کر لیا. تو اب یورپی یونین کہتی ہے کہ امریکہ کو اب یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایران پہ دوبارہ پابندیاں لگائے، اور جو ایک نئی ریزولوشن پاس کی گئی تھی سلامتی کونسل میں، اس میں امریکہ کو برے طریقے سے شکست ہوئی ہے، اور اس میں صرف 2 ممبرز 15 ووٹ تو ایبسنٹ ہو گئے، اور چائنا اور رشیا نے اس کو ویٹو کر دیا اور امریکہ منہ دیکھتا رہ گیا. وہ سینکشنز نہیں لگ سکیں. اب ایک اور چور دروازہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ ایران پہ پابندیاں لگوانے کی، لیکن جو پیرلل اب اس وقت جو سچویشن ہے سلامتی کونسل میں، ایران پہ جب بھی پابندیاں سلامتی کونسل کے تھرو لگانے کی کوشش کی جائیں گی تو ویٹو کرے گا چائنا بھی اور رشیا بھی. تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں. جی تو اب پہلے تو یہ خیال تھا کہ یعنی سی پیک کی ایکسپینشن ہونی چاہیے، اور ایک سٹیج پر یہ تھا کہ بھئی بنگلہ دیش، برما، سری لنکا، یہ سارے ممالک، اور نیپال آف کورس، اور انڈیا، جی یہ بھی اس میں شامل ہو جائے. لیکن اب انڈیا تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ اور سب سے بڑی سازشیں اور تخریب کاری تو انڈیا کر رہا ہے، اور پیچھے اس کے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نیا زاویہ اس پہ آیا ہے، اور ہمالیہ کے اوپر سے کوئی بنا کے روٹ، جی بالکل، نیپال کی جو لینڈ لاک پوزیشن ہے اس کو توڑا جائے اور اس کو سی پیک کا حصہ بنایا جائے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک جولائی میں جو کہ اہم ترین ایک ویڈیو کانفرنس تھی جس میں فیڈرل منسٹر اکنامک افیئرز نے بھی، ہمارے پاکستان کے خسرو بختیار نے بھی شرکت کی تھی. یہ چائنا کے وزیر خارجہ تھے، افغانستان کے تھے، پاکستان کے اور نیپال کے. یہ 4 ملکوں کے وزرائے خارجہ کی ایک ویڈیو کانفرنس ہوئی تھی، اور اس میں خسرو بختیار صاحب بھی شامل تھے. اور اس کا جو مین چیز تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ہے کہ گوادر کو نیپال کے ساتھ، گوادر پورٹ کو نیپال کے ساتھ لنک کیا جائے، اور ہمالیہ کوریڈور کا نام اس کو دیا جا رہا ہے. اور یہ بائی روڈ، جو 1 بیلٹ 1 روڈ ہے، اس کے ذریعے نیپال سے راستہ نکلے، اور نیپال سے غالباً سنکیونگ، اور سنکیونگ سے پھر وہ لنک ہو جائے گا سی پیک کے ساتھ، اور گوادر پورٹ کے ساتھ تھرو ہو جائے گا. یہ آپ میپ بھی دیکھ رہے ہیں. یہ ایک ہمالیہ کوریڈور، یہ ایک سی پیک کا ایک ایکسٹینشن ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی، آپ میپ پہ بہت اچھے طریقے سے، یہ نیپال سے تھرو ہوگا اور یہ پاکستان سے ہوتا ہوا اور گوادر پورٹ تک یہ جائے گا، گوادر پورٹ کے ساتھ لنک ہو جائے گا. اس میں ایران بھی شامل ہو چکا ہے، اور ایران کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، چاہ بہار بندرگاہ جو ہے وہ انڈیا سے لے لی گئی ہے اور وہ دے دی گئی ہے جناب چائنا کو. اور چاہ بہار بندرگاہ یہ ایک بنیادی تنازع تھا، کیونکہ جب گوادر بندرگاہ پہ کام ہو رہا تھا تو چاہ بہار بندرگاہ انڈیا کے پاس آ گئی تھی، وہ اسٹریٹجک پوزیشن تھی. یہ درمیان میں جب گڑبڑ ہوئی، چائنا اور انڈیا کا جھگڑا ہوا، اور انڈیا جو ہے وہ امریکہ کا فرنٹ مین یہاں پہ بننے کی کوشش کی، تو اس کے بعد ایران ظاہر ہے یہ افورڈ نہیں کر سکتا. ایران نے چاہ بہار بندرگاہ لی، اور ایک تو یہ اسٹریٹجک پوزیشن، اب ایران بھی سی پیک کا حصہ ہو چکا ہے. اب یہ سی پیک جو ہے یہ ایران چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بن چکا ہے، یعنی کہ بننے والا ہے، باقاعدہ اعلان ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر یہ جو ہم نے آپ کو میپ پہ دکھایا، یہ ہے ہمالیہ کوریڈور کا ایک کانسیپٹ. اس کو دانستہ ذرا تھوڑا سا لو پروفائل میں رکھا گیا تھا، اس کو نہیں زیادہ ہائپ دی گئی تھی اور میڈیا سے بھی اوجھل رہا. اس پہ دا ہندو جو ہے اس کو بڑی تکلیف ہے جناب، اور پنجابی میں کہتے ہیں مرچاں لگی ہوئی ہیں، وہ بالکل ادھر پہنچی ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو 4 ملک کی وزرائے خارجہ ویڈیو کانفرنس تھی،
یہ بنیادی طور پہ یہ کووڈ شووڈ کی نہیں تھی، یہ تو ہمالیہ کوریڈور ایک وسیع تر منصوبہ بنایا جا رہا ہے، یہ اس کے لیے تھی، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ نظر رکھنی چاہیے ہمیں۔ اور یہ جو چائنا کی ایگریشن ہے گولوان میں، تبت میں اور نیپال کا جو نیا میپ آیا ہے، اور اس میں 3 اہم ترین علاقے انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنے نیپال کا حصہ قرار دے دیے، اور اس کے بعد پوری دنیا میں وہ نقشہ پھیلا دیا گیا اقوام متحدہ تک۔ تو یہ ایک گریٹر پلان ہے جو انڈینز کہہ رہے ہیں، ان کی بھی ذرا ہوش اڑے ہوئے۔ تو یہ تھا چوہے صاحب، اس میں بتائیں اب آپ۔ یہ کتنا وہاں سے ہمالیہ کے کس روٹ سے، پاکستان تو چائنا کا تو گوادر تک اور ایران تک تو روٹس ہیں، یہ یعنی ہم نیپال کو کدھر سے کنیکٹ کر رہے ہیں، یہ جو آپ نقشہ بتا رہے ہیں؟ یہ اس وقت میں آپ کو وایا منگواتا ہوں، اس میں سارا وایا چائنا ہی آئے گا، میں آپ کو وہ پیپر بھی منگواتا ہوں، اس وقت میرے سامنے نہیں ہے۔ لیکن آپ ان کو منع کر دیں، وہ پہلے بڑے پریشان ہیں مودی اور انڈینز، وہ لداخ اور لے اور وہ چکن نیک کی طرف سے نہ جائیں۔ چکن نیک وہ اور ہے، وہ اور روٹ ہے، چکن نیک اور روٹ ہے، ادھر سی پیک نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہے ایک سمندری راستہ ہے، وہ 12-14 میں کہ کلومیٹر مودی کا۔ نو دندن پہ ہی ہے پچھلے 6 مہینے ہیں، تو اس میں جو صاحب یہ جو ہے نا ایک چھوٹا سا پیس ہے 14-15 کلومیٹر کا جو چکن نیک ہے، اگر وہاں پہ چائنا جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کرتا ہے، وہ ریڈ نشان ہے، اس وقت یہ نیپال اور بھوٹان کے نیچے نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا راستہ ہے، یہ 14-15 کلومیٹر کی پٹی ہے، اگر یہ پٹی ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو پھر یہ انڈین بنگال کی طرف جاتا ہے، یہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو پھر 4-5-6 ریاستیں ہیں غالباً، وہاں پہ ذرا معاملہ خراب ہو جائے گا انڈیا کے لیے۔ تو انڈیا یہ ٹکڑا جیسے ہمیں ایسٹ ویسٹ پاکستان کاٹا گیا، اسی طریقے سے یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک الگ ہے۔ سی پیک بالکل ایک دوسری چیز ہے۔ سی پیک نیپال ہمالیہ کوریڈور اس کو کہتے ہیں، یہ ہمالیہ کی پہاڑیوں سے آئے گا، سنکیونگ سے ہوتا ہوا یہ گوادر تک جائے گا، تو یہ لنک کیا جا رہا ہے نیپال کو، کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا چوہے صاحب کہ نیپال کا سارا انحصار جو ہے وہ انڈیا کے راستے پہ ہے، اور ایون انڈیا جب چاہتا ہے اس کا فیول بند کر دیتا ہے، اسی لیے اب چائنا کا جو راستہ ہے نیپال کے ساتھ وہ انہوں نے کھولے ہوئے ہیں جب سے یہ نقشہ بنا ہے، تو یہ وہاں کی جو پالیٹکس ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو ایک اور آگے بڑھتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کا ذرا شارٹ سنیے جی، وہ بھی چکے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں چائنا کے بارے میں اور یہ وزٹ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے، ہمیں کلیئر ہو جانا چاہیے، ہمیں واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ جو ملک نے ترقی کرنی ہے، ہماری ڈیولپمنٹ ہے، وہ چائنا کے ساتھ اب جڑی ہوئی ہے، اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ ایک ہمارا ایسا دوست ہے جو ہمارے ہر اچھے برے وقت پہ پولیٹیکلی کھڑا رہا ہے، اور ہمارے دوست اس طرح پولیٹیکلی نہیں کھڑے رہے جس طرح چائنا کھڑا رہا ہے، ہر جگہ پہ چائنا نے ہمیں ڈیفینڈ کیا پولیٹیکلی۔ سی پیک ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، چائنا کو بھی پاکستان کی بڑی ضرورت ہے، پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اور چائنا کو بھی اس چیز کی اہمیت کا پتہ ہے، اور ہماری جتنی بھی لنکیجز بڑھتی جائیں گی ہمارا آگے فائدہ ہے۔ یہ جناب وزیر اعظم عمران خان تھے۔ چوہے صاحب اب بتائیں کہ یہ سی پیک کو توسیع دینے کا معاملہ، اصل جھگڑا تو یہیں سے شروع ہوا، اور جو تبت کے بارڈر پہ جو نیپال کے ساتھ معاملہ ہے انڈیا کے ساتھ، وہ بھی اسی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ یہ گریٹر پلان تھا گلگت بلتستان پہ جناب کنٹرول حاصل کرنا اور شاہراہ قراقرم پہ نظر رکھنا، یہ ساری ایکٹیویٹی انڈیا اس طرف سے اسی لیے کر رہا تھا جو چائنا نے اس کو کنٹرول کیا ہے۔ نہیں، یہ بہت بڑا اس میں خطے میں بہت ترقی اور خوشحالی کا دور آئے گا، اور اس طرح باہمی تجارت بڑھے گی، اور نیپال کو جو آئے دن ہندوستان، حالانکہ ان کا سرکاری مذہب جو ہے ہندو ہے نیپال کا، جی ہاں، ہندوستان سرکاری طور پر سیکولر ہے، لیکن وہ نیپال کیونکہ چھوٹا ملک ہے، سکم بھوٹان کے ساتھ انہوں نے پہلے حرکتیں کی ہوئی ہیں، تو یہ ابھی ان کو جو ہے وہ ٹیٹ فار ٹیٹ ہو گیا ہے، ہندوستان کو بتا دیا گیا ہے کہ اب چودراہٹ کا دور گزر گیا ہے،
اب تمام علاقے کے جو شیر ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور تمہاری جو یہ لومڑی والی چالیں ہیں وہ کام نہیں آئیں گی کبھی پاکستان کے. اب میں نے کہا اب آج کل ان کا وہ راج ناتھ اور یعنی وہ امت شاہ اور فلانا ڈمکانے وہ کدھر ہے؟ مجھے نہیں نظر آئے. کبھی مودی صاحب بھی وہ کبھی چین کو دھمکیاں کبھی پاکستان کو دھمکیاں. تو کیا ہوا ہے؟ وہ سوئے ہوئے ہیں آج کل؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ رافیل کے مقابلے میں چائنا نے J-20 اپنے پہنچا دیے، لیکن یہ میں جو ہمالیہ کوریڈور اور 4 ملک کی وزراء خارجہ ہوئی تھی کانفرنس، یہ چوہدری صاحب دا ہندو کی اخبار کی رپورٹ ہے. انہوں نے یہ کہا انڈین جو نیوز پیپر انڈین، وہ کہتا ہے کہ یہ جو 4 ملک کی کانفرنس ہوئی ہے اس پہ گہری نظر رکھنی چاہیے، اور یہ ملٹی ڈائمینشنل یہ جو ہے کوریڈور کو ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کنیکٹیویٹی دی جا رہی ہے. یہ ملٹی ڈائمینشنل کنیکٹیویٹی نیٹ ورک ہے جس کے بعد ٹرانس ہمالین کوریڈور، اور اس کو رپورٹ کیا ہے نیو یارک ٹائمز نے بھی. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہمالیہ کوریڈور ہے یہ سی پیک اور سی پیک کے بعد آگے ہمالین کوریڈور کا کانسیپٹ دے دیا ہے، اور نیپال تک ایکسیس ہو گئی ہے، اور نیپال کو بھی آزاد کیا جا رہا ہے انڈیا کے چنگل سے. تو اس پہ خاص طور پہ نظر رکھنی چاہیے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے ہمالیہ کوریڈور کا کانسیپٹ. یہ چائنا کے وزیر خارجہ نے اس ویڈیو کانفرنس میں پیش کیا ہے یہ بنیادی کانسیپٹ کہ ہمارا فردر پلان یہ ہے، آپ اپنا اپنا ان پٹ دیں. نیپال سے پوچھا ہے، افغانستان سے پوچھا ہے، اور پاکستان سے پوچھا ہے. یہ اس پہ بھی بات چیت چل رہی ہے. جی سر. نہیں تو یہ تو بڑا خطے کی ساری صورتحال ٹرانسفارم ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی، انقلابی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی آئے گی اور پاکستان از گوئنگ ٹو بینیفٹ آؤٹ آف اٹ انشاءاللہ. سو ول بی نیپال بینیفیشری. اور یہ ٹرانس ہمالیائی جو ہمالیہ جیسی غلطیاں جو ہندوستان نے کی اب اس کی قیمت دیں، اور جو ہر ہمسائے کو دمکاتے پھر رہے تھے، اور یہ اس کی وجہ سے جب پہاڑوں کو چیر کے وہ آ جائیں گے باہر، تو اس سے آپ خود ہی سمجھ لیں کہ اس کا ہندوستان کا اب گھیرا جو ہے وہ تنگ ہوگا، اور اندر اس کے جو حالات ہیں، نہ غریب کی 2 وقت روٹی، اور نہ جو ہے اقلیتوں کا تحفظ، اور نہ آبادی کی پرواہ. سر اپنا وہ ہندو کر کے انہوں نے اپنا حشر کرایا. یہ صاحب جو آپ پوچھ رہے تھے اس کا ایک اور بھی میں بتا دوں. اچھا، یہ اس ایکسٹینشن کا یہ جو ہمالین کوریڈور ہے، یہ اس ایکسٹینشن کو اس منصوبے سے پاکستان کو باز رکھنے کے لیے ایک کوشش بھی ہو چکی ہے. اور وہ کوشش آپ کو پتہ ہے خلیل زاد، زلمے خلیل زاد جولائی میں آئے تھے پاکستان، اور انہوں نے یہ پاکستان پہ باقاعدہ طور پہ دباؤ ڈالا تھا کہ آپ سی پیک کی ایکسٹینشن جو مزید آگے ہو رہی ہے اس سے آپ نکلیں اور اس سے باز رہیں. لیکن پاکستان نے اس کا مثبت جواب نہیں دیا تھا. اور امریکی تھنک ٹینک ہے جرمن مارشل فنڈ کے سینئر تجزیہ کار ہیں جناب اینڈریو، وہ یہ فرماتے ہیں کہ چین سی پیک منصوبے کو افغانستان تک توسیع دینے کے لیے تیار ہے. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ یہ کھل رہی ہیں. اور یہ جو کچھ چوہدری صاحب مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہمارے دوست ملک کر رہے ہیں مختلف ہیلوں بہانوں سے، یہ ساری چیزیں اس بیک گراؤنڈ میں بھی دیکھنی چاہیے. جو پیچھے پس منظر ہے وہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. سرٹنلی صابر شاکر صاحب، یہ تو کوئی بھی نہیں ڈینائی کر سکتا. جو سسٹم، جو اسٹرینتھ، جو طاقت، جو آبادی، اور جو اس کا پوری دنیا پر اس وقت چھایا ہوا ہے عوامی جمہوریہ چین، اور اگر پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہے، نیپال بھی آ گیا، افغانستان بھی، ایران بھی، اور کئی دوسرے ممالک جو آگے روسی ریاستیں ہیں، اور یورپ تک جو ہے یہ کوریڈورز جو ہے یہ مار کریں گے. اور ادھر سے آپ نے کہا کہ پیچھے سے بھی شروع ہو گیا نیپال کی طرف سے. جی ہاں، تو یہ بہت فرق لے کے آئے گا اگلے سالوں میں. بالکل جناب. یہ آپ روٹ پوچھ رہے تھے جناب، یہ ٹرانس ہمالیہ راہداری نیپال کو تبت اور سنکیانگ کے راستے گوادر سے ملائے گی، جس سے
नेपाल पर, तिब्बत सिंकियांग, जी नेपाल राहदारी नेपाल को तिब्बत और फिर सिंकियांग और फिर गवादर, ये इससे मिलाएगी, ये रूट है इसका। और इसके जो सबसे बड़ा काम होने वाला है वो ये है कि नेपाल पर इंडिया की जो गिरफ्त है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो इस सारी चीज़ को मिला के आप देख लें और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी जनाब। और नेपाल जो पहले सी रूट इस्तेमाल करता था इंडिया का, वो उसको महफूज तरीन रूट मिल जाएगा। तो ये सारे काम आगे बढ़कर इस तरह से बनेंगे। जो आपने कहा जो साहब वो चाइना और इंडिया वाला, तो मैं बता दूं कि लद्दाख में राफेल पाँच राफेल जो आए हैं वो पहुंचाए हैं उन्होंने लद्दाख में इंडिया ने। उसके जवाब में चाइना ने अपने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल J-20 ये तैयारे पहुंचा दिए हैं, जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल हैं, जो कि नज़र नहीं आते, राडार उनको पकड़ नहीं सकता। तो जैसे ही राफेल उड़ेंगे चाइना खुद ब खुद ही हिसाब बराबर कर देगा, क्योंकि सिर्फ एक माह रह गया है, कब्ज़ा मौजूद है, चाइना की पोजीशन मुस्तहकम है। और एक बार के बाद जो वहाँ का वेदर होगा वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, चाइना वहाँ पे टिका हुआ है। जनाब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मज़ीद खबरें। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब चलते हैं जनाब, ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है, इजराइल और UAE तक एक्सेस हासिल कर चुका है। ये माजरा क्या है कि ये क्या सिर्फ ईरान को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है, सिर्फ ईरान को थ्रेट होगा, या इसके पसे मंज़र में पसे पर्दा कुछ और अवामिल भी हैं। क्योंकि गवादर पोर्ट को जब भी फंक्शनल करने की कोशिश की गई तो इस मंसूबे पे सिर्फ दुश्मनों को नहीं बल्कि दोस्तों को भी काफ़ी तकलीफ़ रही है। और वही दोस्त जो हैं अब इजराइल को तस्लीम कर चुके हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है जी डेवलपमेंट है। ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट है कि UAE की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मोसाद चीफ ने अमारात का यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात का विज़िट किया और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के दरमियान मुलाकात हुई। और इस मुलाकात में सिक्योरिटी अमूर और स्ट्रेटेजिक मामलात पे बातचीत हुई। और इसके अलावा इसी दौरान ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने पीर को अपने इसराइली हम मनसब से बातचीत की, जो मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल माहदे के बाद पहला एलानिया राब्ता था। ओमान की वज़ारत ख़ारजा ने ट्विटर पर जारी बयान में तस्दीक की कि यूसुफ बिन अलावी और इसराइली वज़ीर गाबी अशकनाज़ी ने टेलीफोन पर ख़ित्ते की सूरत हाल में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। ओमान और बहरीन पहले ही अमारात इजराइल माहदे की हमायत का इजहार कर चुके हैं। यूसुफ बिन अलादी ने इसराइली हम मनसब को बताया कि मशरक़ वस्ता में जामे और देर पा अमन चाहता है, जिसके लिए इनके मुल्क का मौक़िफ़ वाज़ेह है, जबकि इसराइल मुत्तहिदा अरब अमारात माहदे पर कुवैत और कतर समेत दीगर खलीजी ममालिक ने ताहाल खामोशी इख्तियार कर रखी है। चौधरी साहब, ये जो UAE में अब मोसाद आ रहा है और ज़ाहिर है उनका दो हैं, आपको पता है इसराइल भी जो है वो फ्रंटमैन है अमेरिका का, और वहाँ पे इनडायरेक्टली उन्हीं के ज़रिए उन्हीं के साथ खेलेगा। और गवादर बाहर अब तो ये नज़र आ रहा है कि अमेरिकन जो हैं वो इजराइलियों के फ्रंटमैन हैं। हाँ जी बिल्कुल, अब उन्होंने इजराइल को आगे किया है। तो ये CPEC पे भी नज़र रखी जाएगी, क्योंकि बाहर से तो उनकी छुट्टी हो गई है। अब दुबई में बैठ के CPEC पे फिर आगे ओमान के स्पेलिंग जरा दूसरे हैं, अलफ वाव मीम अलफ जी हाँ नून। जी हाँ बिल्कुल, ये ओमान है, ये जॉर्डन का जी हाँ ओमान। जी बताइए। तो अब ये एक और भी तनाज़ा खड़ा हो गया कि वो UAE वाले F-35 लेना चाहते हैं और इजराइल ने कहा इनको कतर ना दिए जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके मुताबिक ये है कि जनाब अमारात इसराइल माहदे के बाद F-35 हासिल कर सकता है, और ये इसराइल से अमन माहदे करने के बदले में अमेरिका एक साइड एग्रीमेंट के ज़रिए मुत्तहिदा अरब अमारात को जदीद तरीन जंगी जेट F-35 फ़रोख्त करना चाहता है। ये बात अमरीकी हुकूमत के साथ बातचीत में शामिल जेट इंडस्ट्री के ज़राए ने बताई, और ये रॉयटर्स की खबर है।
اور بدھ کی رات یہ نیوز کانفرنس میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ متحدہ عرب امارات لاک ہیڈ مارٹن کارپوریشن کے تیار کردہ لڑاکا طیارے F-35 خریدنا چاہتا ہے جنہیں اسرائیل میدان جنگ میں استعمال کرے گا۔ لاک ہیڈ مارٹن، جی اس کی صحیح پروننسیشن ہے۔ جیٹ انڈسٹریز رائے نے بتایا کہ F-35 طیاروں کی متوقع فروخت میں صدر ٹرمپ کے سینئر مشیر اور داماد جیرڈ کوشنر نے اہم کردار ادا کیا، اور جیرڈ کوشنر وہ ہیں جو کہ ماسٹر مائنڈ ہیں، ماسٹر اسکرپٹ رائٹر ہیں، یہ جو کچھ عرب کنٹریز اور اسرائیل کے درمیان ہونے جا رہا ہے یہ جناب اس پہ۔ لیکن چوہے صاحب اگلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کہتا ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ سارا ڈرامہ ہی ہے، لیکن اسرائیل یہ کہتا ہے کہ جناب F-35 جنگی طیارے نہ دیے جائیں UAE کو۔ اس کا خیال ہے کہ یہ رائٹرز کی سٹوری ہے کہ امن معاہدے کے بعد UAE سے مضبوط تر ہوتے تعلقات کے باوجود اسرائیل بدستور تحفظات کا شکار ہے اور خطے کے ممالک پر اپنی بالادستی برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کی جانب سے امارات کو F-35 لڑاکا طیارے فروخت کرنے کی کسی بھی ڈیل کی مخالفت کریں گے۔ نیتن یاہو کا یہ رد عمل ایک اسرائیلی اخبار کی رپورٹ کے بعد سامنے آیا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اسرائیل امارات معاہدے سے مشروط وعدے کے مطابق UAE کو جدید ترین لڑاکا طیارے F-35 فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اس وقت ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں چوہے صاحب، یہ اسرائیل اور UAE اور 35 اس سے پاکستان کا بڑا گہرا تعلق ہے اور سی پیک سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ بظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران سے تھریٹس ہیں اور ایران کا بندوبست کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ الٹیمیٹلی ہمارے پہ نظر رکھی جائے گی، چائنا پہ نظر رکھی جائے گی، کیونکہ جو پاکستان اور چائنا، اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ ہمالیین کوریڈور پہ جو کچھ امریکی تھنک ٹینکس کی رپورٹس آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری ایسی ہیں چوہے صاحب کہ کچھ کھلبلی سی مچی ہوئی ہے، اور اس نئے بنتے ہوئے اتحاد کو اور جوائنٹ وینچر کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ نہیں، وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اصل میں اب انڈیا اسرائیل کیوں وہ مخالفت کر رہا ہے UAE کے جہاز اتنے یعنی جدید ترین جہاز جو جنگی ہیں وہ UAE کیوں خرید؟ ان کا خیال ہے کہ اگر کسی مسلمان طاقت کے پاس بھی بڑی کوئی فوجی طاقت ہوئی تو وہ کسی وقت بھی مسلمان جو ان کے اندر کا مسلمان ہے وہ جاگ سکتا ہے، لہذا اسرائیل کا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے عراق کو ملیا میٹ کر دیا ہے، ایک جو بڑی ایک فوجی قوت تھی۔ بالکل، ایران ابھی تک میں ان کو داد دیتا ہوں کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور صاحب ایران جو ہے وہ آپ نے کہا نا اسرائیل کو کیا تکلیف ہے، تو یہ عرب ممالک جو ہیں ہمارے برادر اسلامی ملک یہ کر تو رہے ہیں اپنی خارجہ پالیسی کو یکسر تبدیل اور بہت زیادہ انحصار کرنے جا رہے ہیں یہود و ہنود پہ، تو ان کو ذرا تجربے سے یہ بات کچھ عرصے کے بعد، چند سالوں کے بعد سمجھ آئے گی، کیونکہ جب ان کو مار پڑنی ہے، جب آستین کے سانپ ان کے اندر گھس جائیں گے تو اس کے بعد ان کو اندازہ ہوگا۔ آپ نے F-35 کا کہا کہ اسرائیل کیوں مخالفت کر رہا ہے، تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، UAE سے انہوں نے ریکگنائز کروانا تھا، کروا لیا، یہاں پہ وہ ان کا نیٹ ورک بھی لے آئیں گے، UAE موساد کے چیف نے بھی وزٹ کر لیا، اور ادھر یہ لالی پاپ دے دیں گے F-35 کا کہ جناب ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ بالکل پیچھے چلے جائیں، پاکستان کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا تھا، رشین افغان وار کے دوران انہوں نے ہمیں F-16 طیارے دینے تھے اور ہمیں وہ آہستہ آہستہ اس کی سپلائی روک لی، کبھی ایک دے دیا، کبھی 2، کبھی 4، اور جب وہ ٹائم بھی آ گیا اور جب ڈلیوری کا ٹائم آیا تو ادھر سے افغان وار ختم ہو گئی، رشیا کو شکست ہوئی، ڈکلائن ہوا، افغانستان سے رشیا جو ہے شکست کھا کے بھاگ گیا۔ اس کے بعد امریکہ نے کیا کیا تھا، ہمارے F-16 روک لیے تھے، اور اس کے بدلے میں کیا کہا تھا، اس کی پیمنٹ ہوئی تھی، اور بدلے میں یہ کہا تھا کہ آپ گندم لے لیں ہم سے، لیکن F-16 نہیں ملیں گے۔ تو یہ تو امریکہ کا اور مغرب کا پہلے دن سے ہی ہے، لیکن میرا خیال ہے عرب ممالک جو ہیں وہ ساری تاریخ کو بھول کے ایک نئی دنیا آباد کرنا چاہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہود و ہنود کے کندھے پہ بیٹھ کے وہ کوئی بہت بڑا تیر ماریں گے اور ترقی کی منازل طے کریں گے، تو ان کو اندازہ ہو جائے گا۔
تو آپ اب یہ کشیدگی بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں خطے میں، اور پاکستان کہاں کھڑا ہے اس کا جواب نہیں دیا، تفصیلات آپ نے بہت زیادہ دی ہیں۔ تو کشیدگی تو بڑھے گی، ظاہر ہے ادھر چائنا اور انڈیا آمنے سامنے ہے، لیکن فی الوقت میرا خیال ہے نومبر دسمبر تک تو کچھ نہیں ہونا، جب تک امریکن پریزیڈنشل الیکشن نہیں ہو جاتے۔ الیکشن ہوں گے، وہاں پہ سچویشن کلیئر ہوگی اور اس کے بعد ہی کوئی الٹیمیٹ ہوگا، لیکن جو تیاریاں کی جا رہی ہیں، جو صف بندی کی جا رہی ہے، جو دوستیاں اور دشمنیاں تبدیل ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو گھیرا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ خاص ساؤتھ چائنا سی میں ہے یا ادھر ساؤتھ ایشیا میں ہے یا مڈل ایسٹ میں ہے، تو اس سے تو اندازہ یہی لگتا ہے نا کہ اگلا کوئی بڑا روڈ میپ تیار کیا ہوا ہے بڑی طاقتوں نے، اس کے اکارڈنگلی وہ چلیں گے۔ اور چلیں آگے بڑھتے ہیں جناب، مقامی خبروں کی طرف آتے ہیں جناب، اور وہ مقامی خبریں ہیں نواز شریف کی توشہ خانہ ریفرنس میں درخواست، اور بہت بڑا یو ٹرن آیا ہے۔ نواز شریف کی سزا پنجاب حکومت کے تشکیل کردہ میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کی بنیاد پر ایک مخصوص مدت کے لیے معطل کی گئی تھی۔ پنجاب حکومت طبی صورتحال کو دیکھتے ہوئے نواز شریف کی سزا معطلی میں توسیع کر سکتی تھی۔ یہ پچھلے ہفتے کا کورٹ آرڈر تھا۔ ہمارے دریافت کرنے پر فاضل وکلا نے آگاہ کیا کہ نواز شریف کا نام وفاقی کابینہ کے فیصلے کی روشنی میں ECL سے نکالا گیا ہے، اور درخواست گزار نواز شریف نے بیرون ملک جانے سے متعلق نہ تو اس عدالت کو آگاہ کیا اور نہ ہی اجازت طلب کی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے سزا معطلی میں توسیع نہ کیے جانے پر درخواست گزار نواز شریف نے خود کو اس عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا تھا یا مجاز عدالت کے سامنے ایگزیکٹو آرڈر کو چیلنج کرنا تھا۔ کوئی بھی ریلیف مانگنے سے پہلے درخواست گزار نواز شریف کو ہمیں مطمئن کرنا ہوگا کہ وہ کلین ہینڈز کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ فاضل وکلا نے سزا معطلی کی صورتحال پر ہدایات لینے اور پٹیشنر پر دلائل کے لیے مہلت طلب کی، اور آج سماعت تھی، اور آج یہ ہوا کہ وہ درخواست واپس لینا پڑی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب تک ملزم یا مجرم ریلیف کے لیے خود عدالت کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا تب تک کوئی ریلیف نہیں مل سکتا، اور اس طریقے سے آج یہ درخواست واپس لے لی۔ جناب چوہدری صاحب، نہیں وہ تو سارا ڈکوسلا آپ کے سامنے ہے۔ پہلے یہ ہوا کہ انہوں نے ضمانت لی اسلام آباد ہائی کورٹ نے، پھر حکومت کے سامنے ECL سے نام نکالنے کی بات آئی، وفاقی کابینہ نے اور حکومت نے کہا کہ یہ اتنے ارب روپے کا بانڈ دے دیں، اس کے اوپر وہ ہائی کورٹ گئے اور ہائی کورٹ نے کہا کہ کوئی بانڈ شانڈ کی ضرورت نہیں ہے، لاہور ہائی کورٹ نے۔ تو پھر ایک وہ شہباز شریف صاحب کے یعنی 50 روپے کے شورٹی بانڈ پر کہ جی میں ان کو لے کے جاؤں گا اور میں لے کے آؤں گا اور میں لے کے آ رہا ہوں، اور یہ ان کو بھیج دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا گھپلا ہوا ہے، بہت نقصان ہوا ہے اس سے آپ کا عدالتی نظام اور ملک کی ویلیوز اور ملک کے سارے نظام کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ گئے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اور اب آپ لوگوں کا جیسے وہ ٹھیک ہے، کسی نے کہا شیر شیخ صاحب نے کہ قوم دا اور عدالتوں دا منہ چڑھایا جا رہا ہے کہ چھتری لے کے وہاں سیر کر رہے ہیں لندن میں، تو یہ وہی ہے جو 1-2 گھنٹے بھی زندہ نہیں رہنے تھے۔ صاحب بالکل یہ چیزیں تو وہ مریم صاحبہ کا دکھائیں نا ایک دن جب وہ عدالت سے جا رہی ہیں، اب دعا کرے جی اس طرح نہ کریں، مذاق نہ بنائیں قانون کا، آپ کا اور سب کا ملک ہے، ٹھیک ہے حقائق نہیں بدلنے چاہیے، اور جس کو جو ریلیف ملتا ہے وہ ملنا بھی چاہیے، اور لیکن یہ مذاق کرا کے رکھ دیا آپ نے۔ اب کوئی نہیں پوچھتا، نہ وہ بورڈ والوں سے کوئی پوچھتا ہے جو روز یہ رپورٹیں دے رہے تھے۔ اب آپ نے شہباز گل صاحب کا بھی موقع بھی لے لیا کہ وہ امریکہ سے رپورٹ لے آئے کہ یہ پاسبل ہے کہ آپ ان کو بڑھا چڑھا دیتے ہیں۔ وہ تو سر چوہدری صاحب سارا کچھ ہی ممکن ہے، لیکن اس میں سسٹم کو بھی ہائی جیک کرنے والے موجود ہیں، اسپاٹ فکسر ہوتے ہیں۔ جب عدالت کے سامنے ایک تصویر ہی ایسی پینٹ کر دی جائے کہ جناب بس ایک لمحہ ضائع کیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، تو ظاہر ہے، اور اصل تصویر جو ہے وہ اس وقت بھی ہم بتاتے رہتے تھے، اب بھی بتاتے رہتے ہیں، اس میں کوئی میں نے کہا وہ ڈاکٹر عدنان صاحب کو تو کسی دن شو میں بلائے،
ڈاکٹر عدنان صاحب بس انہوں نے جو کام کرنا تھا کر دیا، اور اس کے بعد وہ موجیں کریں. پتہ لگے کہ وہ اچھا جی. تو ساری دنیا کو نئے وہ طریقے سے وہ میڈیکل سائنس پڑھا رہے ہیں. چودھری صاحب اس وقت اہم ترین مذاکرات نہیں چل ادھر رہے ہیں. کیوں نہیں آمدے تسی؟ میں کہنا ڈاکٹر صاحب نے بلاؤ، واقعی وی وانٹ ٹو لرن یو سی. نہیں ڈاکٹر صاحب بڑے فٹ آدمی ہیں. انہوں نے ان کے ذمے جو ٹاسک دیا تھا ان کو وہ انہوں نے پورا کر دیا. بات ختم یار ہو تو گئی. آپ بلا لینا ان کے شو میں. نہیں میں تو ان کا فین ہوں، ڈاکٹر عدنان کا. اچھا ہاں بالکل ان کا فین ہوں، اور ایسے ڈاکٹر ہونے چاہیے جو اپنے مریض کے ساتھ اس حد تک لائل ہیں کہ وہ جب چاہیں جو کریں، اور جب وقت آئے تو کہیں ان کو اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے. حالانکہ فیملی ڈاکٹر وہ خود تھے. خیر ایک بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آتے ایک اور بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور خبر کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ جامعہ کراچی کی طالبہ نے پچھلے دنوں خودکشی کی. ان کا ایک معاملہ مبینہ طور پہ خودکشی، اور جو سوشل میڈیا پہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ہیں کہ جناب یہ پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ تھیں، اور انہوں نے کوئی 7 ٹائمز اپنا تھیسس جو ہے وہ سبمٹ کروایا، اور اس کے باوجود ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، اور ان کا تھیسس ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا تھا اور آگے نہیں بڑھ رہا تھا. لیکن ان کی فیملی کی طرف سے یہ ہے کہ وہ بھی تھوڑے سے ریلکٹنٹ ہیں. لیکن ہم چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد خان صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ اس کا نوٹس لیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے ہراسمنٹ کا کہ یہ کافی سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے ہماری جو جرنلسٹ خواتین ہیں انہوں نے بھی یہ معاملہ اٹھایا ہے انسانی حقوق کی کمیٹی میں. غریدہ فاروقی نے، محمد سرفراز نے، تنزیلہ مظہر نے، عاصمہ شرازی نے، کہ ان کے ساتھ بھی یہ ہراسمنٹ کا معاملہ جو ہے پروفیشن میں اختیار کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ یہ کرنا چاہیے. ہراس کرنے کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے. تو میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس گلزار احمد خان صاحب سے دست بستہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس ایشو کو ٹیک اپ کریں تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.